बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KH TV के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सैयद अलमदार हुसैन बुखारी का सलाम पेश करता हूँ मैं। और इस सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में जनाब पीर सैयद ताहर सज्जाद दंजानी करबलाई औलाद पाक हज़रत मीरा हुसैन दंजानी तशरीफ़ फरमा है। मेरी खुशनसीबी है और हमारे चैनल की खुशनसीबी है कि पीर साहब आज कदम रंजा फरमाया और हमने चाहा कि इस हवाले से कि आले नबी औलाद अली हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और उधर से पूरी दुनिया में जो मुहर्रमुल हराम का चाँद जो है वो तुलू होने वाला है, तो इस हवाले से किसी शायर ने खूब कहा है, फलक ने चाँद मुहर्रम का फिर दिखाया है, फलक ने चाँद मुहर्रम का फिर दिखाया है, गमे हुसैन का पहने लिबास आया है। अब एक चीज़ मैं वादे करते चलूँ इससे कबल के पीर साहब से हम मुहर्रम के हवाले से पैगाम लें उनका, कि देखा देखी हमने हर चीज़ में अंग्रेज़ों को गोरों की नकाली करना शुरू कर दी है। ये वैलेंटाइन डे है, ये मदर डे है, ये फादर डे है, और नए साल की मुबारक वो पूरे जश्न के साथ आतिशबाजियों भंगड़ों के साथ शुरू होता है। उसी हवाले से देखा देखी हमारे इस्लामी भाइयों ने भी नए साल की मुबारकबाद पेश करनी शुरू कर दी है। नए साल की क्या मुबारक है कि क्या औलाद रसूल को ज़िबा कर दिया गया था इस साल। तो हमारा इस्लाम का जो नया साल है वो नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ तुलू होता है। कहीं आप अशरा फ़रूक व हुसैन मना रहे हैं तो इसमें मुबारकबाद वाली कौन सी बात है। नेक तमन्नाएँ हैं, बारगाह इलाही में दुआएँ हैं, और हर बात पे कुफार मुशरिकीन की नकाली जो है ना वो कोई मुस्तहसन अमल नहीं है, क्योंकि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम ये इल्तमास करूँगा KH TV के हवाले से कि मुहर्रम को न्यू ईयर की तरह न मनाएं। इस घर में इसमें नबी अलैहिस्सलाम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी इतरत को बेजुर्म खता अब हो गया, जंगल करबला में भूखा प्यासा ज़िबा किया गया, इतरत जिन पे दरूद उम्मत पढ़ती है उन्हें ज़िबा किया गया। तो उन हस्तियों की याद में खुशी वाला और मुबारकबादों वाला कोई काम नहीं है। हमारा अपना अंदाज़ है इस्लाम का, कुफार को उनका अंदाज़ मुबारक हो। और वैसे भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले तस्लीम ने कुफार के साथ मुशाबहत से सख्ती से मना फरमा रखा है। तो मैं नए साल में जो कि इस वक्त मुहर्रम तकरीबन तुलू से पीर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं इनसे इल्तमास करूँगा कि आप भी आले नबी औलाद अली हैं, मुहर्रम के चाँद के हवाले से वतन अजीज़ के तूल व अर्ज़ में अदादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अली मुकाम की याद में ये तकारीब मजालिस अदा महाफिल शुरू कर दी गई। अहले सुन्नत बरादरान अहले तशरीफ़ पूरे आलम इस्लाम में पूरी दुनिया में सफ़े अदा मजालिस अदा अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान ऐसा है कि जो कि नबी करीम की आल और इतरत जो है ना उसके साथ मोहब्बत और मुवद्दत ना रखता हो। तो पीर साहब आपसे इल्तमास है मुहर्रमुल हराम के हवाले से आप हमें, हमारी मिल्लत को, हमारे नाज़रीन को, हमारी कौम को पैगाम दें, कुछ वाक़यात और कुछ मुहर्रम के हवाले से हुक्म फरमाएं। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन कमा क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। असल में जिस तरह किबला आप फरमा रहे थे सैयद अलमदार नकवी साहब, ये ऐसी मुलाकात हमारी हुई है इस मौके पे कि हम सादात जो हैं वो आज भी मग़मूम हैं, सैयदात व सादात और मोमिनीन व मोमिनात। ये एक ऐसा मौका है जिसको अनाउंस कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी हाथों पे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के, और ये प्लानिंग जो होनी थी बाद में अल्लाह ने पहले से अया की अपने महबूब पर। और सरकार जब ये कहते थे ना मुझ पर जितनी मुसीबतें आई ये किसी और नबी पर भी नहीं आई, तमाम अंबिया की मुसीबतें जमा कर लो तो हजूर की मुसीबतें उनसे ज़्यादा हैं। तो जो सरकार के हिकमत भरी अहादीस हैं जो खालिक की तरफ से
آیات قرآنی کلام الہی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ چاند نظر آتے ہی ہم جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے، علم و آگہی سے آپ کا تعلق ہے، تو قبلہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فوراً پیچھے چلے جاتے ہیں ہم لوگ. ہم سوچتے یہ ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے کوئی بات بھی بغیر حکمت کے کی نہیں ہے، اور جو آپ نے فرمایا اس کے برعکس امت نے چل کر ذلت و رسوائی کی طرف قدم اٹھا دیا جی. اور معذرت کے ساتھ تمام ناظرین کو میں کہوں گا کہ ہمیشہ نیک لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، بد کردار وہ ان کی کثرت ہوتی ہے، لیکن زندہ و جاوید ہمیشہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ مدر ڈے آ گیا، فادر ڈے ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، لائک دیٹ. ہمارے ہاں مدر اور فادر سانسیں ہیں. اللہ، یہ تو ڈے ہے نا جی. ہر سانس کے ساتھ آپ کو تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ آپ والدین کے سامنے اف تک کر جائیں. ہر سانس پہ ادب، اونچی سانس لینا بھی آپ کا منع ہے جی. تو میں ناظرین کو کہوں گا کہ آپ لوگ اگر محرم الحرام جیسے یہ ہمارا سال شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، تو شروع تو غم سے ہو رہے ہیں ہم لوگ. حضور مغموم ہو چکے ہیں. حضور ہاتھوں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کو لے کر گریہ فرما رہے ہیں. وقت ولادت ہی گریہ ہو رہا ہے جی. ہاتھوں پہ لیا ہے، پہلا دن ہے، بعض روایات کے مطابق تیسرا دن ہے یا پہلے دن ہے، آپ ہاتھوں پہ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں جبرائیل آ گیا. تو وہ یہ بھی برداشت نہیں کر رہے کہ میرا بیٹا ابراہیم میرے پاس رہے حسین کے مقابلے میں. تو اس لیے میں نے اپنا بیٹا دے دیا. حسین سے میں محبت کرتا ہوں. اب عجیب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو درس دیا تھا کہ گریہ کر کے دکھایا کہ گریہ کرنا سنت ہے. گریہ اور امام حسین علیہ السلام کے جب جی ہم تو جو جاننے بوجھنے والے تھوڑے لوگ ہیں، جو کم از کم کچھ نہ کچھ علم و ادب سے جیسے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے، ہم لوگ سوچتے یہ ہیں کہ کیا ہمیں 28 رجب سے لے کر پورا سفر حسین کی طرف اس محرم میں غور کرنا چاہیے کہ پیچھے مولا امام حسین علیہ السلام کیا کر کے ہیں. 28 رجب سے سب کو ادھر توجہ کرنی چاہیے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حسین رواداری کا نام ہے. حسین و حسینیت، جی حسین و حسینیت اتنی رواداری کہ پاور اتنی ہے کہ اگر مولا کے اس خالق کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں تو سامنے کوئی دشمن جو ہے وہ قائم نہ رہے، نیست و نابود ہو جائیں ہر دشمن. عیسائی کہتے ہیں ابھی یہ 24 ذوالحج کو عید مباہلہ گزری. جی ایسے ہی یہ دیکھ لیں. ہاں جی، پہاڑوں سے گئے تو اپنی جگہ چھوڑ دیں. ایکسیپٹ کر کے انہوں نے خود بتایا ہے جی. علماء بھی بتاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی سوئی ہوئی امت کہ یہ وہ ریشو پورا ہو رہا ہے 72-1. ایسے ہی ہے نا جی. تو میں سوچ یہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے منتقل ہونے کے بعد آپ اپنے آخری آرامگاہ میں چلے جاتے ہیں اور پہلی شہادت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے شروع ہو جائیں، مولا حسین علیہ السلام تک آ جائیں، اور کوئی ایک بھی معصوم ہستی جیسے الفاطمہ تو بضعۃ منی آپ کے زبان پاک سے شہادت، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ مجھ محمد کی بنیاد ہیں. یعنی بیس جو ہیں وہ فاطمہ ہے، اللہ نے بنائی ہے، خالق نے کہا ہے. اب میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ لوگوں سے اکثر ناظرین یہ آپ سنیں غور سے ذرا توجہ رکھیں کہ کیا کہ نان مسلمز آ کے مار کے گئے تھے؟ نو، بالکل لائک دس جس آپ زمانے میں موجود ہیں یہ تسلسل ہے اسی زمانے کا جب ایسے ہوتا رہا. ہر دور میں حضور محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں، آقا کل جہاں، سرکار کے ساتھ جتنے ظلم ہوئے وہ سارے آگے بڑھتے بڑھتے امام حسین علیہ السلام تک آئے. اور
ہمارا کچھ اکثریت میں لوگ ایسے ہیں جو آقا کریم رؤوف الرحیم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار اومنی پریزنٹ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. جیسے اللہ نے لکھ دیا نا جی کہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اب عالمین جہاں جب سے تھے، جب سے کوئی عالم بنا، وہاں حضور موجود ہے بصورت رحمت. تو حضور نے فرمایا کان اللہ و رسولہ مولا فہذا مولا، مولا علی علیہ السلام کو دکھا کے کہا. اب کیا علی و بطول کی اولاد یہاں تک دین کے پرچارک اور دین محمد مصطفیٰ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ نکلے، آئے ہدایت کے لیے، اور ٹکرائے اس دور کے سامراج جتنے بھی وہ تھے، یزیدیت ایک فکر ہے نا. حضرت اقبال نے فرمایا ستیدہ کار رہا ہے آئے ازل سے تا امروز، جی چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. شرار بولہبی. یہ ہر دور میں ان جی کو ایسے کسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ملا، حضور علیہ السلام کو ابو جہل ملا، اور امام عالی مقام علیہ السلام کو ایسے یزید ملا. ایسے تو ہر دور میں ایک نیکی کی قوت کے سامنے ایک شیطانی ابلیس کی قوت کے تو سامنے. آج بھی میں ناظرین کو یہ کہوں گا قبلہ آپ کی وساطت سے، یہ KH TV جو ہے آپ کا، یہ آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے گا. آپ کی فکر اچھی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب ناظرین کو بھی اور آپ جتنے ڈیوٹی کرنے والے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں تک آتے آتے رسول سے آپ لوگ متعارف نہ ہو سکے؟ اللہ، کیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول کیا ہے؟ اور تم نے ابن رسول اللہ، یہ پتہ کون ہے جن کی وجہ سے رسول آئے؟ اگر بوقت ذبح حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو پھر کائنات ختم ہو جاتی، رسول کے آنے کا تصور ہی نہ رہتا، کیونکہ رسول اکرم نے آنا تھا بنی اسماعیل سے. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے کائنات کو بچایا، سید کائنات کو بچایا، وجہ تخلیق کائنات کو بچایا. ہاں وہ اگر ذبح ہو جاتے قبلہ، ہاں جی قبلہ، یہ اگر ذبح ہو جاتے وہ تو اسی لیے تو وفدیناہ بذبح عظیم، کیونکہ آپ بنی اسماعیل ہیں جی، ہم سارے بنی اسماعیل جو سعادات بیٹھے ہیں. تو قبلہ ناظرین کو میں سمجھا دوں کہ آپ لوگ توجہ کرو کہ حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور حسین کے ساتھ جو حسینیز ہیں جو سرکار کے ساتھ آئے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں گیا ادھر سے. یعنی بظاہر کیا ہے، ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بھوک پیاس، یہ غربت، وائے غربتا وائے حسینہ غریب الوطنی، اور بڑا مظلوم دکھایا جاتا ہے حسین کو. حسین اتنا پاورفل ہے کہ حسین نے جب اپنی وہ کھلوت کا وہ دکھایا لوگوں کو کھلوت کر کے، اور لا اپنی نفی اس کے سامنے کی، خبردار میں یزید کی بیعت میں نہیں جا رہا، ادھر ہی رہوں گا. ہاں جی یہ دیکھنا جی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، نہیں ہو سکتا. اور اس کا اثر دیکھیں کہ اس کی فوج کا سپہ سالار چھوڑ کے آ کے تو بارگاہ میں کہتا مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے سرکار. جناب حر ابن ریاح. یعنی آپ سوچیں نا جی کہ حر آ گیا ادھر سے ٹوٹ کے، ادھر سے ٹوٹ کے، وہ عام بندہ بھی نہیں گیا، چراغ بجھا کے بھی نہیں گئے، چراغ بجھائے، سارا کچھ کیا. مولا نے اپنی پاور بتائی ہے کہ میں کیا ہوں، حسین کیا ہے. ہمالیہ سے زیادہ مضبوط عزم ہے حسین. اور میں آپ کو بھی یہ بتاؤں گا کہ ناظرین آج بھی آپ ذرا غور فرما لیں، تھوڑا سٹینڈ لیں، کھڑے ہو جائیں. آپ کے سامنے یزیدیت، بے شک یہ کتنی بڑی تعداد ہو، آپ اکیلے ہو 72 سامنے کھڑے ہوں یزیدی، آپ کی ریت کی دیوار، آپ کے سانس، آپ کا جو لینا وہ عبادت بن جائے گی. مالک کی طرف سے آپ کو فوراً فتح کا پروانہ ملے گا جی. اور میرے تجربے میں ہے یہ ناظرین، ہم فقراء لوگ جو ہے نا، ہمارا کچھ طریقہ کار ہی اور ہوتا ہے. ہم لوگ زندگی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا غدیر کے مقام پر کہ اللہ مولائی ولا لا، سب نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ.
وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، یعنی اللہ میری جان کا مالک ہے اور میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری جانوں کے النبی اوپر. اولا یس بالمؤمنین، یس یس، قرآن کا حکم۔ بالکل سیدھا ہی. تو میں تمہاری جانوں پہ زیادہ مالک ہوں تمہاری جانوں پہ. اچھا جی، تم سے زیادہ ملکیت رکھتا ہوں، میں پاور رکھتا ہوں اور میرے پاس اختیار ہے. سب نے کہا بلا یا رسول بلا یا رسول اللہ. تو پھر کہا کہ فمن کنت مولا ہو فہذا مولا کان اللہ و رسولہ مولا فہذا مولا. جب سے اللہ جہاں جہاں اور رسول اس کا میں مولا ہوں، فرماتے ہیں کہ علی اس کا مولا ہے. سبحان تو قبلہ اتنی بڑی نسبت والے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بچوں کے، خواتین مخدرات عصمت تو طہارت، جن کے نام لینا بھی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے نام لیں. تو میں اکثر سیدہ عالیہ کی بات کرتا ہوں جب، تو انہوں نے مل کر اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا. سہارے جو تھے وہ پہلے چلے گئے. جناب عباس علمدار جیسی شخصیت، جناب امام حسین علیہ السلام جیسے وہ لا محدود طاقت کے مالک، لا محدود طاقت کے جوانان مالک. جنت کے سردار، ہاں جی، لا محدود طاقت میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی پاور ساتھ ہے جی. حاملان قرآن جی وارثان جی جنت۔ جی جی جی. تو روح حسین نے کہا نا کہ روح حسین نہیں گئی، اللہ روح حسین کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دوں. تو اس کا جواب بڑا کیا کسی نے اچھے تخیل سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مالک کو روح نے کہا کہ حسین کے راسل حسین سے بہتر تیرے پاس کون سی جگہ ہے؟ اللہ، مالک نے کہا نہیں، کہا مجھے واپس بھیج دے. روح کے اسرار پہ وہ واپس آئی. یا ایتھا النفس جا المطمئنہ مطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ. راضیۃ مرضیہ۔ اب آپ اندازہ کرو، امت کو آج تو سوچ لینا چاہیے. آج تو پڑھے لکھے ہو لوگ، آپ کے پاس سب کچھ علم کا ہے. دور ہے قبلہ، علم کا دور ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھوکا کوئی نہیں مر رہا. آپ خریدے نہ جاؤ. آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ خبردار بکو نہیں. آج کے دور کے یزید خریدنا چاہتے ہیں. اللہ، ہر قسم کی، ہر قسم کے آپ کے جو لوگ ہیں نا، آپ مختلف محاکم سے تعلق ہے آپ کا، مختلف محکموں سے ہو آپ لوگ، کچھ کام کرتے ہو، کچھ لوگ دینی قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ خود مقتدر ہیں ماشاءاللہ. حلقہ یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو علماء موجود ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں جب علماء بکتے ہیں. میں اس وقت حیران ہوتا ہوں جب وہ حفاظ بک جاتے ہیں. اس وقت حیران ہوتا ہوں کہ جب ایک بندہ وہ بم بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کا سر ملا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان تھے. شمس الرحمن معاویہ ان کا نام تھا. اس وقت میرا ذہن جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ مسلم باریش حافظ قرآن اللہ، اور بم بلاسٹ کرا دیا. اور کیوں کر رہا ہے کہ مولا حسین کی نسل اور حسینیت پر وہ وار کرتا ہے. آگے پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں امام بارگاہ میں یا فلاں میلاد کی مسجد میں میلاد پر جی داتا گنج بخش دیکھ ہزاروں بندے ادھر موجود تھے. اللہ کے ولی کے اوپر جو والی ہے دیکھ لیں. تو میں کہتا ہوں کہ حسینیز، پھر میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، اسی دوران میں نے 2 بار اس لیے کہا کہ حسینیز جو ہو وہ آنکھیں کھولو، آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. کسی کو مجھے پتہ ہے کہ اہل تشیع میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے آ کے مجھے نہیں کہتا کہ سرکار یہ کافر ہیں. تنہائی میں بھی نہیں کہتے کبھی شیعہ حضرات جو ہیں، تشیع جو ہیں. تو تسنن جو ہیں ان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ جو تشیع ہے نا یہ کافر ہوتے ہیں. تو ناظرین میری منت ہے، میں بہت نہایت ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہو وہ سٹینڈ کر جاؤ. وہ اپنے گھروں میں کم از کم اپنے والدین کو عرض کرو. والدین اگر سمجھدار ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ اہل تشیع جو ہیں حج پہ جاتے ہیں، روزہ ہمارے ساتھ کھولتے ہیں تھوڑا. تو آپ عید یعنی عیدین بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. تو یہ فقہ جعفریہ کے وہ ہیں ملنے والے، ماننے والے امام جعفر صادق علیہ السلام. اور آپ اگر مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے تو حنفی جو ہیں ان کو تو ویسے ہی ہم سادات سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر سنتان میرے جو ہیں وہ شاگردی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام میں نہ گزرتا تو میں کافر ہو جاتا.
میں کفر کی موت مر جاتا. میں یہ آپ سے التماس کروں گا جی بسم کہ اللہ. محرم کے حوالے سے مذہبی ہم آہنگی، رواداری، محبت و یگانگت، وطن عزیز کے امن کے اوپر پیغام. تو میرا میسج یہ ہے سب لوگوں تک کہ جیسے جن کے آپ مقلد ہو، وہیں پہ میں آ رہا تھا، قبلہ نے اچھا کیا کہ آپ جن کے مقلد ہو ان کو تو امان ملتی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے در پہ آ کے، تو آپ لوگ جو ہو انہی کے ماننے والوں کے اگر خلاف بولنا شروع ہو جاؤ، اسی محرم میں آپ اپنے دل کو، دماغ کو اچھی طرح بالکل پرپیئر کر لیں کہ آج کے بعد مینٹلی بالکل پرپیئر ہو جائیں آپ کہ ہماری زندگی کی پرپس جو ہے، مقصد جو ہے، مقصد حیات جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حسینی بن کر جئیں اور امن کے لیے. حسین چاہتے نا تو مالک کے آگے عرض کرتے تو پوری یزیدیت ختم ہو جاتی اسی وقت، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، انہی میں سے نکلیں گے. اپنے نانا کی طرح یہی میسج آپ نے دیا کہ انہی میں سے نکلیں گے. یار عجیب بات ہے کہ مولا 71% اپنے ہاتھوں اٹھا کے لا رہے ہیں، شہید کروا رہے ہیں، اور جس کو لاشا لینے جاتے جس کا بھی وہاں پہ کہتے ہیں اے فوج یزید تم اب بھی توبہ کر جو، میں تمہیں جام کوثر پلاؤں گا. اندازہ کریں کہ آخر میں آپ خود جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پہچان لو، اب بھی تائب ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے لیے جام کوثر بنانا کے ہاتھوں سے پلاؤں گا. میں ضامن ہو گیا ہوں کہ آپ بخشے گئے، لیکن آپ تائب ہو جاؤ. لیکن نہیں ہوئے. لیکن حسین نے اپنی سخاوت کی انتہا کی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام، آپ کے مصائب اگر بیان کرنا میں شروع کر دوں نا جی، تو یقین جانے ایک ایک مصائب جو ہے وہ ہمارے رونے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کافی ہے. اس محرم الحرام میں آپ خود رو لیں، دنیا کو خوشیاں دے دیں. میرا یہ میسج ہے، دنیا کو خوشی دیں اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اور چاہتا میں یہ ہوں کہ جیسے ہمارے بڑوں نے، فقراء نے، سادات نے امن کے لیے اتنے سفر کیے. اب 1056 ایئر اگو میرے بزرگ حضرت میرا حسین زنجانی آتے ہیں تو لاہور کے محاذ داتا صاحب نے نماز جنازہ پڑھی ان پہ. اسی دن ان کے وارد ہوئے داتا صاحب لاہور میں، جب جنازہ تیار تھا نماز جنازہ پڑھی. تو یہ لوگوں نے دین کے لیے تکالیف جو اٹھائی ہیں، آپ کو یہ محمد و آل محمد نے جو دین پہنچا دیا، تو مہربانی کریں، میری منت ہے کہ آپ لوگ ہدایت یافتہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اپنی بہت عمدگی سے ملت کو پیغام دیا، امن کا، محبت کا، صلح و آشتی کا، پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا. اور میں شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر KH TV کی جانب سے کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے بڑا اہم پیغام اہلیان اسلام کو دیا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید علمدار حسین بخاری کو اجازت دیجیے. KH TV کے ساتھ منسلک رہیے، دیکھتے رہیے ہر پروگرام جو کہ سیاسی، سماجی، ہر اعتبار سے مذہبی حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.